अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। पाकिस्तान में जो फ़ैसले किए जाते हैं हुकूमती सतह पर, उनमें अमूमी तौर पर मुल्क में इत्तेफाक पैदा नहीं होता बल्कि मज़ीद इंतशार की सूरत पैदा हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि ऐसा हो रहा है। अब आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ और इस इजलास में जजेस के जो इल्ज़ामात थे, ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा था और उसमें उन्हें बताया था कि उनके काम में मदाखलत की गई है और दबाव डाला गया है और उनकी निगरानी की गई है और उनको दबाव में रखा गया है और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और बड़ा सीरियस मामला था। इस पर चीफ जस्टिस साहब ने वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात भी की थी और आज इस मामले पर वफाकी काबीना ने फ़ैसला किया है कि कमीशन बना दिया जाए। और कमीशन बनाने का फ़ैसला ये वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस साहब की जो मुलाकात हुई थी उसमें किया गया था। इस फ़ैसले को वफाकी काबीना में रखा गया और वफाकी काबीना ने इस मामले से इत्तेफाक किया। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब इस कमीशन के सरबराह होंगे। एक रुकनी कमीशन ये होगा और इसका जो TORs हैं वो भी अब सामने आ चुके हैं और TORs कुछ इस तरह से हैं कि इंक्वायरी कमीशन जजेस के ख़त में आयद करदा इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन करेगा और तयन करेगा कि ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं। इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि क्या कोई अहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्विस था। कमीशन को इंक्वायरी के दौरान किसी और मामले की भी जाँच करने का इख्तियार होगा। कमीशन तहकीक करके हक़ाइक़ की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के ख़िलाफ़ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। ये TORs भी सामने आ गए। अब इस अहम तरीन मामले पर तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो ये कि उसने इस कमीशन को मुस्तरद कर दिया है और इस पर असद कैसर साहब ने बहुत सख्त लाइन ली है। उन्होंने न सिर्फ इसको मुस्तरद किया है बल्कि जो उनकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में उसको भी उन्होंने ये तजवीज़ दी है कि विफाक के साथ हर किस्म का ताउन जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए। क्या वजह है कि असद कैसर साहब जैसा शख्स भी ये कह रहा है कि अब मज़ाहमत का वक्त है और फिर मज़ाहमत की बात हो रही है? जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दीगर मामलात भी हैं। नून लीग की पंजाब हुकूमत, उसकी परफॉर्मेंस, उसका जो रिपोर्ट कार्ड है वो आज पेश किया गया है, उसको भी आपके सामने रखेंगे। और 9 मई के 51 मुल्ज़िमान को 5 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है, इस पर भी बात होगी। मेहमानों को तारुफ़ कराऊँ, कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमाए मुस्लिम लीग नून के वफाकी वज़ीर मैरी टाइम अफेयर्स। सर बहुत शुक्रिया आपका। वलीद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा तहरीक इंसाफ, और कादिर मंदूखेल साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन सबसे पहले शहजाद शौकत साहब से हम बात करते हैं जो सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शहजाद शौकत साहब, आज ये वफाकी काबीना का जो फ़ैसला है इस पर सुप्रीम कोर्ट बार का क्या मौक़िफ़ है? अस्सलामुअलैकुम सर, अर्ज ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार पहले भी ये कह चुकी है कि ये जो भी बातें उस खत के अंदर लिखी हैं हमारे 6 फाजल जज साहिबान ने, उसकी तहकीकात होनी चाहिए और उसमें अगर कोई मुलव्वस है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए फुल कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बैठकर ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब से चीफ जस्टिस साहब को कहा गया कि आप मुलाकात करें, उन्होंने कर ली। उस दौरान ये कमीशन का आइडिया फ्लोट किया गया। उसके बाद वो कमीशन सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के ऊपर बना दिया गया और एक इंतहाई मोतबर नाम यानी तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब के ऊपर, उनकी ज़ात पर, उनके किरदार पर कोई शख्स उंगली नहीं उठा सकता। ठीक है। उनको मुतय्यन किया गया है जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हुकूमत पाकिस्तान ने उनको नॉमिनेट किया था और वो वैसे भी बहुत सेलिब्रेटेड, इंटरनेशनली भी बहुत सेलिब्रेटेड हमारे एक जज रहे हैं। उनके ऊपर कम से कम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को मुकम्मल एतमाद है कि वो बिल्कुल बेलाग तहकीकात करेंगे और उसके बाद एक रिपोर्ट बनाएंगे और उस रिपोर्ट में वे फॉरवर्ड भी बताएंगे। अच्छा, एक सवाल जहन में आता है, आप ज़रा उसका जवाब दीजिएगा कि 6 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान, हाजिर सर्विस जज साहिबान, बड़े क्रेडिबल जज साहिबान, वो उन्होंने कहा कि उनको पर दबाव डाला गया और कुछ ने कहा कि वो इस हद तक दबाव हुआ कि वो हॉस्पिटल उनको जाना पड़ गया। किसी को ने कहा कि उनके अजीज़ को अगवा कर लिया गया, कहीं से कैमरे निकले। तो जब वो दबाव में आए तो ये एक रुकनी कमीशन जो एक रिटायर्ड जज साहब हैं, बहुत मुअज़्ज़िज़, बहुत क्रेडिबल हैं, लेकिन फिर भी क्या जितना बड़ा ये मामला था कमीशन उतना ही बड़ा है जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है इन 6 जजेस को भी कि वो भी आज़ादी के साथ इस कमीशन के सामने पेश हो सकेंगे और तमाम मशीनरी को भी?
صدق حسین جیلانی صاحب کے ساتھ ہائی کورٹ میں جب وہ جج تھے اس وقت سے میرا ان کا بطور وکیل اور جج کے ہمارا تعلق رہا ہے، اور میں ان کے پاس پیش ہوتا رہا ہوں بطور چیف جسٹس، پاکستان بھی ان کے پاس پیش ہوتا رہا ہوں۔ کم از کم مجھے کوئی بھام نہیں ہے کہ وہ بالکل کسی قسم کے دباؤ میں آنے والی شخصیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہے، بڑے ادب سے یہ جو ہمارے 6 فاضل جج صاحبان ہیں، ان کے خط میں جتنے واقعات درج ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہیں، اور اگر وہ ہوئے تھے، جیسے مجھے کوئی شک نہیں ہے، ہمارے جج صاحبان کہہ رہے ہیں، آئی ہیو نو ڈاؤٹ آن دیٹ، تو 1 سال پہلے کے تمام واقعات، اور ہم بہرحال جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اسی وقت اگر یہ ہمارے فاضل جج صاحبان جو لوگ ملوث تھے ان کو توہین عدالت کا نوٹس دے کر کارروائی کرتے تو یہ بات یہاں تک نہ آتی، اور 1 سال انہوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی، اور اس کے بعد بہرحال دے ہیو کم آؤٹ، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی ایجنسی، کوئی ادارہ ملوث ہے، دے مسٹ بی ٹیکن ٹو ٹاسک، کیونکہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ شہزاد شوکت صاحب، صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن۔ بالکل اتفاق کر رہے ہیں حکومت کے یہ فیصلے سے۔ جناب سینیٹر ولید اقبال صاحب، سر سپریم کورٹ بار تو اس سے اتفاق کر رہی ہے، حکومت نے بھی اس پہ کابینہ کے اندر کنسنسس پیدا کر لیا اور یہ فیصلہ ہوا ہے، تحریک انصاف اسے ماننے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ نہیں جی، محض کہ سپریم کورٹ بار جو ہے اور ان کے صدر جو ہیں وہ اس سے اتفاق کر لیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سب کچھ درست ہو جاتا ہے۔ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، آج ڈان اخبار نے جو ایک اداریہ لکھا ہے، اس کی ٹاپ ایڈیٹوریل ہے، اس کا عنوان کیا ہے؟ ڈیشڈ ہوپس۔ ڈیشڈ ہوپس یعنی کہ امیدیں پاش پاش ہو گئیں، کہ یہ جو میں اس کا سارا متن نہیں پڑھوں گا لیکن اس کے چیدہ چیدہ باتیں آپ کو عرض کر دیتا ہوں جی، اور پھر تحریک انصاف کا موقف بھی بیان کر دوں گا، کیونکہ وہ یہ ڈان اخبار ہمارا تو نہیں ہے نا، وہ تو ایک آزاد کرتا ہے آپ کے جریدہ ہے موقف سے نا، اور حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے اس کے بانیوں میں شامل ہوتے ہیں، یا ان کے کہنے پہ اس کی بنیاد رکھی گئی۔ تو امید پاش پاش یہ کہ جب سوچا گیا تھا کہ جب یہ چیف جسٹس آف پاکستان آئیں گے، جو موجودہ چیف جسٹس ہیں، تو عدلیہ کی آزادی کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ اور ذرا آپ غور کیجئے کہ خط میں ان 6 ججز نے کہا کیا۔ ان 6 ججز نے کہا سے مطلب ہے کہ انہوں نے التماس کیا کیا، وہ ساری اپنی رویداد بیان کر کے کہ جو مداخلت کے، جو دھمکیوں کے، جو بلیک میل کے، جو گھروں کے بیڈ روموں میں اور ڈرائنگ روموں کے اندر گھس کے کیمرے لگا کے جو حرکتیں کی گئی ہیں، اس پہ دو چیزوں کا انہوں نے بات کی۔ سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے انہوں نے ایک تو کہا کہ ہمیں رہنمائی دیں، کیونکہ ہمارا جو ضابطہ اخلاق ہے یا ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ خاموش ہے اس چیز کے اوپر، کہ ایسا کچھ ہو اگر مداخلت تو ہم کیا کریں۔ ٹھیک۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ایک کنونشن، ملک گیر کنونشن عدلیہ کی بلائی جائے، تاکہ سب اپنی آ کے رویداد بیان کریں اگر ان کا بھی تجربہ اس طرح کا رہا ہے، تاکہ پتہ لگے کہ یہ کون سا سکیل ہے، کس پیمانے پر یہ جو ہے یہ غلط کاری، یہ جرم، یہ غیر آئینی جو ہے کارروائی یہ ہوئی، جو کہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ اگر مبینہ طور پہ یہ سب کچھ درست ہے تو اس ملک میں آئین کی بالادستی نہیں ہے، قانون کی حکمرانی نہیں ہے، یہاں پہ تو جنگل کا قانون ہے، یعنی کہ مائٹ از رائٹ، یہ وہ والی بات ہے۔ یعنی بلڈ پریشر کے لیے وہ چلے گئے ہسپتال ایک جج جو ہیں، اور یہ چھوٹے موٹے کوئی مجسٹریٹ نہیں ہے، یہ کوئی سول ججز نہیں ہے، یہ ہائی کورٹ کے ججز کہہ رہے ہیں، اور 6 عدد کہہ رہے ہیں، میرے خیال ٹوٹل 8 ہیں یا کتنے، ان میں سے 6 یہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ، اور یہ بجائے یہ کہ اس التماس کے اوپر کچھ کریں، انہوں نے اٹھا کے واپس جو ہے، اب یہ میں ڈان کا اداریہ بتا رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے ہی پاسڈ دی بک بیک ٹو دی ایگزیکٹو، کہ ایگزیکٹو جس انتظامیہ کے خلاف، جس انتظامیہ کی ایجنسیز اور انسٹرومنٹیلٹیز کے اوپر شکایت ہوئی ہے، اسی کو ہینڈ اوور کر دیا کہ جی آپ ہی اس کی تحقیقات کریں، آپ ہی کمیشن بنائیں۔ بالکل، اب یہ میں آپ کو پی ٹی آئی کا موقف بیان کر دیتا ہوں اس کے اوپر، یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جس طرح یہ اورنگزیب صاحب کو، جو بڑے میں نے کہا بہت سے پروگرامز میں کہہ چکا ہوں، میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، میرے ساتھ پڑھتے رہے ہیں اسکول میں، یونیورسٹی میں، بہت کیپیبل کمپیٹنٹ آدمی ہیں، لیکن جب سے وہ تشریف لائے ہیں جس عہدے پہ فائنانس منسٹر کے، میں نے پہلے دن ہی یہ کہہ دیا تھا کہ یہ رضیہ غنڈوں میں پھنس گئی ہے، اور یہ اب ایک اور رضیہ غنڈوں میں پھنسنے کے لیے آ رہی ہے، کہ وہی ٹی او آرز کیبنٹ بنا رہا ہے، یعنی کہ اس کی کمپوزیشن اس کمیشن کی، اس کے ٹی او آرز جو ہیں، سر اس کے جو نتائج ہیں، آپ لوگ باقاعدہ طور پر اس معاملے میں فریق بھی تو نہیں بنے نا، آپ بھی میڈیا کھیل رہے ہیں، آپ بھی اس میں باقاعدہ فریق بن جائیں پھر۔ نہیں جی، تو ہم نہیں، تو اب اب نہیں، آپ نے اسد کیسر کی بات تو سن لی نا، اور بائی دا وے جو
ہمارا تو اس میں جو مطالبہ ہے وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو فل کورٹ کی میٹنگ ہوئی ہے نا، یہ جو اس طرح ابھی سپریم کورٹ بار کے صدر نے کہا ہے کہ جی فل کورٹ نے یہ کہہ دیا اور یہ ہو گیا، فل کورٹ کی میٹنگ میں ہوا کیا ہے ذرا اس کے منٹس جو ہیں وہ تو منظر عام پہ لائے جائیں نا۔ یہ ہمارے آئین کے آرٹیکل 19A میں جو مفاد عامہ یا پبلک امپورٹنس کے معاملات کی جو ہے انفارمیشن، جو معلومات ہیں اس تک رسائی جو ہے وہ ایک بنیادی حق ہے ہمارے آئین کے تحت۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ پبلک میں لائی جائے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بجائے کہ اٹھا کے بک جو ہے یا جو بال جو ہے بک پاس کر دی جائے یا بال کورٹ میں پھینک دیا جائے انتظامیہ کے، یہ خود جورسڈکشن اپنی ایکسرسائز کرے، ایز این انسٹیٹیوشن اقدام لے کہ جی ہماری آزادی کے اوپر حملہ ہوا ہے، مبینہ طور پہ ہمارے نظام عدل کو، سسٹم آف ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کو ہاسٹیج یا یرغمال بنایا گیا ہے، وہ ایک انسٹیٹیوشنل رد عمل دکھائے۔ اور 184(3) جو آرٹیکل ہے آئین کا، وہ سپریم کورٹ کو اختیار دیتا ہے، اس اختیار کو بروکار نہیں لائے، فل کورٹ یا بڑا بینچ بنائے اور اس میں سماعت ہو کھلی عدالت کے اندر اور اس کی لائیو سٹریمنگ ہو۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ کوئی چھوٹے الزام لگے ہیں، الزام تو بہت بڑے ہیں اور اس کے اعتراف کر رہے ہیں سپریم کورٹ۔ اور سپریم کورٹ اس لیے آپ سمجھ رہے ہیں ہم فریق نہیں، اگر اب تک نہیں بنے، ہم دیکھ رہے تھے، اب یہ دیکھ لیا ہے نا کہ کس طرح سے یہ ایک جوڈیشل سرنڈر کر دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے، تو ہم پھر جس طرح سے بھی ہو سکے گا اور جہاں بھی ہو سکے گا اور جس فورم میں، پارلیمنٹ میں، سڑکوں پہ اور پٹیشن کے ذریعے عدالت میں ہم اس کو ریز کریں گے۔ ہم بار کاؤنسلز کو، بار ایسوسیشنز کو، جہاں جہاں ہم پہنچ سکتے ہیں ہم ان کو متحرک کریں گے اور ہم اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گے کہ جو ایک کنونشن بلانے کی بات کی گئی ہے، جو 6 وہ بلایا جائے، عدالت عالیہ کے ججز نے یہ کیا، وہ بلایا جائے اور پتہ لگے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ بالکل یہ انتہائی مایوس کن، اور میں پھر تائید کرتا ہوں ڈان کے اس ایڈیٹوریل کی کہ یہ پاش امیدیں پاش ہو گئیں۔ ڈان کہہ رہا ہے امیدیں پاش ہو گئیں اور آپ کو بھی یقین ہے یہ امیدیں پاش ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، قیصر احمد شیخ صاحب، سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ آپ نے ولید اقبال صاحب کا موقف سنا۔ ایک سیاسی حکومت ہے، سیاسی جماعتوں میں مشتمل حکومت ہے، اور یہ معاملہ بھی ایک سیاسی نوعیت اختیار کر چکا ہے، کیونکہ تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ جس ٹائم فریم کی بات ہو رہی ہے اس وقت ان کے ہی اہم ترین کیسز تھے جو چل رہے تھے اور اس حوالے سے دباؤ ڈالا گیا اور ان کی قیادت اس وقت جیل میں ہے، ان کے خلاف فیصلے آئے، پھر پورا الیکشن ہو گیا، تو ایک بڑا ان کے پاس کہنے کے لیے مواد موجود ہے۔ بہتر نہ ہوتا کہ وفاقی کابینہ میں جانے سے پہلے وزیر اعظم صاحب جب چیف جسٹس صاحب سے ملے تھے تو تحریک انصاف سے بھی مل لیتے، ان سے بھی پوچھ لیتے اور پھر ایک ایسا فیصلہ کرتے جس پر کہ مزید تقسیم نہ ہوتی۔ مسعود رضا صاحب دیکھیے نا، آپ نے یہ پوری ڈیٹیل دی، بڑا معاملہ کلیئر ہے کہ 6 آنریبل ججز نے یہ معاملہ اٹھایا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو انہوں نے الزامات لگائے سارے تفصیل سے۔ اب وزیر اعظم صاحب نے چیف جسٹس صاحب سے ڈسکس کیا معاملہ، تو چیف جسٹس سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا، کیونکہ ہائی کورٹ پہ ہی پرسو کیا ہے 6 ججز نے، اس میں پولیٹیکل حکومت کہاں سے آ گئی؟ بات تو یہ ہے کہ اس کے مشورے کے ساتھ اور یہ ہم نے جوڈیشل، اس سے اوپر کیا ہو، آج کیبنٹ میں ڈسکس ہوا ہے باقاعدہ یہ میٹر، اور باقاعدہ گفت و شنید کے بعد ایک ایسے کو سربراہ بنایا گیا فارمر چیف جسٹس کو، تصدق گیلانی صاحب کو، جن کے اوپر جو بڑا صاف ستھرا ان کا کیریئر ہے اور سب کو ان کے اوپر یقین ہے۔ اب آپ کا سوال یہ ہے، یہ ابھی جیسے ولید اقبال صاحب بات کر رہے ہیں ڈان کے رپورٹنگ کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے ہماری امیدیں پاش ہو رہی ہیں۔ اصل معاملہ تو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں ان سے پوچھ لیتے، ان سے تو ہم آج سے کتنے 8-10 سالوں سے لگے ہوئے ہیں ان سے کہنے کے لیے کہ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے، اور معاملہ جب ہم اپوزیشن میں تھے نا اس وقت سے ان کو کہہ رہے تھے کہ آئیے چارٹر آف اکانومی کریں، چارٹر آف ڈیموکریسی کریں، بیٹھیں۔ جب انڈیا کا ایئر فورس نے حملہ کیا، سر آپ ہی سے بات کر رہا ہوں کہ 6 معزز جج صاحبان جو حاضر سروس جج ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دباؤ میں آئے، اور جب وہ دباؤ میں آ گئے جو حاضر سروس ہیں تو ٹھیک ہے تصدق حسین جیلانی صاحب دباؤ میں نہیں آئیں گے، لیکن جن اداروں سے کہ مکمل تعاون کی بات کی ہے کابینہ نے، وہ تو حکومت کے ادارے ہیں، وہ کیا ٹرانسپیرنٹ جو معلومات ہیں وہ فراہم کریں گے؟ کیا واقعی وہ حقیقی معنوں میں تعاون کریں گے؟ تو حکومت آپ کی، ادارے آپ کے، آرڈر آپ کا چلے گا،
तसद्दुक़ हसन जिलानी साहब बिल्कुल ऊपर मौजूद होंगे, लेकिन एक इतने बड़ा इसका कंटेंट बहुत बड़ा है ना इस मामले का, तो ये किस तरह से वर्क करेगा? ये एतराज़ात हैं तहरीक इंसाफ के। अच्छा मसूद रज़ा साहब, ये बताइए कि आज से पहले कभी भी तहरीक इंसाफ, हमने बार बार इनको पूछा, ये कभी आए क्या करते? आप कहते हैं इनसे पूछ लेते, हम क्या तरीक़ाकार करें कि इनसे पूछा जाए? ये तो सिर्फ इल्ज़ाम ही लगाने वाले हैं। ये हर एक पे, चाहे वो असम्बली हो, वो कहते हैं असम्बली जेली है, फिर इलेक्शन कमीशन हो, वो भी गलत है, फिर ये जजेज हैं सारे, उनके ऊपर भी एतमाद नहीं कर रहे। अब बताइए कि तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? क्या आप कहते हैं इनसे पूछ लेते, किस तरह पूछ लेते? ये तो हमारे साथ बैठने को तैयार ही नहीं है। हम कौन सा तरीका करें? हम तो कह रहे हैं कि आइए बैठिए, अभी भी मुल्क के मामलात को मिलजुल के हल करें। ये किसी चीज़ में बैठने को तैयार नहीं है। इनकी तो ज़्यादातर मेंबर इनके बने थे अभी, तो किसी हुकूमत बनाने को तैयार नहीं है, किसी पार्टी के साथ काम करने को तैयार नहीं है। अब कोई आईनी तरीके से, और जो असम्बलियों के 155 मेंबर होते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं, पंजाब गवर्नमेंट को ख़त्म कर देते हैं, केपी के गवर्नमेंट। आपका पॉइंट ये है कि इनको किस तरह से आप एंगेज करें ना सर, आप इस कह रहे हैं तो कादिर मंजूर खेल साहब, आप बता दीजिए कौन सा तरीका है? जी हम मैं तो वही डिस्कस करने जा रहा हूँ। रिक्वेस्ट करते करते अली अमीन गंडापुर साहब आए, वजीर आज़म से उन्होंने मुलाकात की, और जब वो बानी तहरीक इंसाफ से मिलने जेल में गए तो उनको हिदायत की गई बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से कि आप हुकूमत के मामलात में भरपूर जो है वो ताउन फराहम कीजिएगा। तो अली अमीन गंडापुर साहब मौजूद हैं, वो ताउन फराहम भी कर रहे हैं। जो ये आप बात कह रहे हैं कि वो अब बैठने को तैयार नहीं है, तो ये मानने वाली बात नहीं है ना कादिर मंदू खेल साहब? आप नहीं समझ रहे कादिर मंदू खेल साहब कि इस मामले को ज़रा मज़ीद इस पर कंसेंसस डेवलप कर लेना चाहिए था, पार्लियामेंट में इसको डिस्कस कर लेना चाहिए था, पार्लियामानी कमेटियाँ जो हैं वो फॉर्म हो जाएँ तो उनके साथ बात हो जाए, या बराह रास्त खुद जमात की जो इस वक्त क़यादत है, तहरीक इंसाफ हो, नून लीग है, पीपल्स पार्टी के, सब सर जोड़ के बैठ जाते और इस पर कोई फैसला कर लेते? देखिए मसूद रजा साहब, बड़ा आसान सा मामला है, और जजेस के पास तौहीन अदालत का एक कानून मौजूद है। कोई भी शख्स उसको धमकी देता है, प्रेशर मिलाता है, तो उसके खिलाफ वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की नोटिस इशू करते हैं। और आए दिन वकीलों के खिलाफ और सालीन के खिलाफ तो ये जजेस बड़े दलेरी से, बड़े अच्छे तरीके से, मैं क्या सख्त अल्फाज नहीं अदा करूंगा, कोर्ट में जिस तरह ये बोलते हैं ऐसा लग रहा है कि पूरे कौम इनकी गुलाम है, सारे चपरासी बैठे हुए सामने। और फिर उसके बाद आपने पिछले दिनों में देखा था कि डीसी इस्लामाबाद के किस तरह उन्होंने जलील करके, और वो मैं क्या अल्फाज अदा करूं उसके लिए, जितना जलील कर सकते थे उसको जलील किए है। तो क्या आप अपने रिपोर्ट में एक इंस्पेक्टर का जिक्र, क्या एक इंस्पेक्टर की इतनी औकात आपके सामने नहीं है कि आप उसको नोटिस करें और आप उसको बताएं कि भाई आप होते कौन हो मुझ पर प्रेशर डालने वाले? तो ये बड़ा आसान मामला है, और मैं ये समझ रहा हूँ कि इस पूरा मामले में मुझे यहाँ बू ये आ रही है, जिस तरह वलीद इकबाल साहब और पीटीआई के दूसरे लोग सपोर्ट करे। भाई आपका क्या काम है? वो जजेस का पर्सनल मामला है, उन्होंने चीफ जस्टिस को खत लिखा है या हुकूमत ने कमीशन बन ली, आपका क्या ताल्लुक? हाँ, लेकिन इन चीजों से लग रहा है कि इनका ताल्लुक है। इन जजेस ने जो हजारों फैसले किए, वहाँ इनकी सरबराह का नाम भी लिए, किसी का नाम नहीं लिए, इनके सरबराह का नाम लिए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जिस कमेटी का मैं चेयरमैन था, शेख साहब मेरे साथ मेंबर थे, और आइन का आर्टिकल 69 ये कहते हैं कि कोई अदालत किसी भी असेंबली की या उसकी कमेटियों की प्रोसीडिंग्स में मुदाखलत नहीं कर सकती है। तो फिर क्या बात है कि इन्हीं जजेस में से एक जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी साहब ने 4 लाख मुलाजमीन नहीं कहूंगा बल्कि 4 लाख खानदानों का सर कलम कर दिए एक कलम से। आपको किसने इख्तियार दिए? और बेंच उनके फैसले अपनी जगह, उनके फैसलों पर आप बिल्कुल तनकीद करें, लेकिन इस मामले में क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या आप ये नहीं समझते कि हमारे यहाँ अदालती मामलात में मदाखलत होती है? और अगर ये बात कह रहे होंगे, आप कह रहे हैं मिली भगत है, वाकई आप ये कह रहे हैं कि ये मिली भगत है? देखिए मिली भगत ये है, मैं तो आपको 4 लाख लोगों के केसेस का बता रहा हूँ जो एक सिंगल जज ने उड़ा दिए असेंबली की आइन का आर्टिकल 69 की परवाह किए बगैर। मगर यहाँ उन्होंने एक पीटीआई का जिक्र किए, बाकी किसी के जिक्र किए बहुत सारी। मैं तो ये मुतालबा करता हूँ चीफ जस्टिस साहब से कि इन 6 जजेस को बेंच से अलग किए जाए जब तक ये इंक्वायरी मुकम्मल न हो, और जितने केसेस फैसले 6 जजेस ने किए सब के सब रिवर्स कर दे, ताकि इनको अभी खुद वो मान रहे कि उनके ऊपर प्रेशर था, न जाने किस किस का सर कलम किया होगा, किसकी हिदायत पे, ये सारी चीज सामने नहीं चाहिए। अब अगला सवाल ये बड़ा आसान सा मामला है,
जहां ये पीटीआई वाले इतने उसको उछाल रहे, चीफ जस्टिस को उन्होंने खत नहीं लिखा बल्कि जुडिशल कौंसिल को लिखा। जुडिशल कौंसिल के पास कोई इख्तियारात नहीं है कि वो ऐसे मामलात को देख ले, उनके पास इतने इख्तियारात है कि जजेस का जो मिसकंडक्ट है वो देख ले। यहाँ मिसकंडक्ट तो जजेस का नहीं है, बल्कि जजेस ये कह रहे भाई हमें प्रेशर है। अच्छा, आप ये प्रेशर है, ये भी वलीद इकबाल साहब वकील ही जानता है कानून। जब वो ये सूबे की चीफ जस्टिस साहिबान अपनी मनपसंद लोगों को जज के लिए रिकमेंड करते हैं तो ISI, IB और MI से बाकायदा उसकी क्लियरेंस होती है। जिस जज की क्लियरेंस में वो जज बन ही नहीं सकता है, वहां तो आपकी बड़े मजे आ रहे थे, आपने सिफारिशें भी कराई होंगी अपनी क्लियरेंस के लिए। देखिए ये तो वलीद कादिर खान मंदू खेल साहब, ये मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान पर एक इल्ज़ाम है कि आपने सिफारिशें कराई होंगी और आपने ये किया होगा वो किया होगा। बहरहाल अगर आप समझते हैं कि ये कोई मिली भगत थी और मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान हैं उनके बारे में आप कह रहे हैं कि उनको बेंच से अलग कर देना चाहिए, तो ये तो आपने भी एक बड़ी एक्सट्रीम लाइन ले ली है। मेरा बुनियादी सवाल ये था कि मुल्क में इस वक्त इत्तेफाक राय की ज़रूरत है, तो उस इत्तेफाक राय को पैदा करने के लिए कंसेंसस डेवलप कर लिया जाता तो क्या ही अच्छा होता। बहरहाल उसका जवाब इस तरह से सामने आ रहा है। एक ब्रेक मुझे लेनी है, ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद। जनाब कादिर खान मंदू खेल साहब ने भी फरमाया और कैसर साहब ने भी फरमाया कि ये जजेस का पर्सनल मामला है, क्या पड़ी हुई है तहरीक इंसाफ को या क्या ज़रूरत पड़ी हुई है कि इस पर कोई बात करे। तो जनाब इस मामले को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के मीडिया ने इसको हेडलाइंस बनाया, इस पर डिस्कशन हो रही है, इस पर बात हो रही है। ये कोई छोटा मामला नहीं है। और इन 6 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने जो ख़त लिखा है वो एक ओपन ख़त लिखा है। इससे पहले जो उन्होंने खतूत लिखे थे वो ओपन लेटर्स नहीं थे, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को भेजा गया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजा गया, फिर जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त भेजा गया तो ओपन। तो जो ओपन ख़त भेजा जाता है वो फिर पर्सनल मामला नहीं रहता, वो ओपन मामला होता है। कैसर अहमद शेख साहब, आप फरमाइएगा कि क्या ये कहा जा सकता है कि ये पर्सनल मामला है जजेस का, जबकि उन्होंने ओपन ख़त लिखा है। ओपन ख़त का मतलब ये है कि मीडिया भी इससे आगाह हो, अवाम भी इससे आगाह हो, दुनिया को इसके बारे में इल्म हो, तो ये ओपन मामला हो गया ना, ये पर्सनल मामला तो नहीं रहा। और अदालती मामलात अगर इस तरह से चलते हैं पाकिस्तान में तो इससे तो पूरी कौम मुतासिर होती है ना। देखिए जजेस ने तो ये हाई कोर्ट के जजेस हैं, इन्होंने तो लोगों को इंसाफ देना है। और अगर इनके अपने ऊपर ये कई कुछ अरसे से हो रहा है तो इन्होंने क्या रिलीज किया, उनके खिलाफ क्या एक्शन किया, ये तो खुद इंटाइटल थे। जो भी इनको प्रेशराइज कर रहा था, इनके मॉरल वैल्यू उस वक्त तो ये थी कि ये उनके खिलाफ एक्शन लेते। ये आज अच्छा हुआ कि इकट्ठे होके इतने अरसे बाद इन्होंने खत लिख दिया। उस खत को भी हमने तो जो जुडिशल कमीशन बनाया आइन के मुताबिक, और उसमें फैसला होगा जो पानी साफ जो होगा सामने आ जाएगा। आपने कहा कि पूरी दुनिया का मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है। वो क्या आइडिया दे रहा है? आज जो जुडिशल कमीशन बना है, क्या पूरी दुनिया का मीडिया इसके इख्तलाफ करेगा? क्या ये गैर कानूनी है? ये तो हमारे साथ किसी जगह बैठने नहीं, ये कहते हैं हमने आपके हुकूमत को मानना ही नहीं है, हमने आपके साथ बैठना ही नहीं है। मैंने जिक्र किया कि अली अमीन गंडापुर आए, वजीर आजम से उन्होंने मुलाकात की और उनको बारी PTI ने हिदायत की कि आप इनके साथ ताउन कीजिए, तो ये तो ताउन कर रहे हैं आपके साथ। हमने तो ऐलान किया कि जो इनके मुतालबात हैं सारे मान लेंगे। आपने सुना होगा मुलाकात के बाद जो कम्युनिके इशू हुआ, जो आप इस मामले पे कह रहे हैं कि हम इनसे कहाँ बात करें, तो बात करने के लिए तो वो तैयार हैं। कब आपने कहा कि बात करें? उन्होंने मना कर दिया कि हम इस मामले पे बात नहीं करते। मानते ही नहीं है इस हुकूमत को, वो किधर बैठने को, तो असेंबली में भी बात करने को तैयार नहीं है। आप कमेटियों का जिक्र कर रहे हैं, मैं आज से 4-5 साल पहले स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का सदर रहा थ्रू आउट, और मैं बार बार इनसे गुजारिश करता रहा कि मुल्क की इकानमी, मुल्क की मईशत डूब रही है, आइए बैठ के बात करें हमसे, और अगर कोई मामला है तो आप बताइए, मैं क्या मामला डिस्कस करूं। मेरे मसूद रजा साहब ये मुल्क को आगे बढ़ता देखना ही नहीं चाहते। ये हर बात पे इन्होंने तनकीद करनी है, ना इलेक्शन कमीशन को मानना है, ना अदालतों को मानना है। अब तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे भी एतराज़ कर रहे हैं। और उसके बाद मेरी अर्ज ये थी कमीशन साहब बड़े मशहूर, अगर इस मामले पर आपने किसी से रब्ता किया होता और उसने इनकार कर दिया होता बैठने से, चलें तब तो बात बनती थी, लेकिन आपने तो इत्माम हुज्जत ही नहीं किया ना। वलीद इकबाल साहब, आपसे मैं पूछना चाह रहा था कि कादिर खान मंदू खेल साहब ने कहा कि ये मिली भगत है मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की और तहरीक इंसाफ की।
جی یہ قادر خان میں اس پہ ملوخیل آتا صاحب جو ہوں، لیکن کمیٹی تھے نا، میں پہلے سب سے آپ کو یہ عرض کر دوں، سب سے پہلے کہ آپ کی ساری لائن آف کویسچننگ ہی بالکل غلط ہے جی. آئی ایم ویری سوری. اچھا، ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ ہمیں اس میں انوالو کریں، کہ ایگزیکٹو نے چیف جسٹس کو جا کے پرائم منسٹر ملتے ہیں اٹارنی جنرل کے ساتھ اور وہ بند کمرے کی ملاقات ہوتی ہے، اس کے بعد ایک اعلامیہ جاری ہوتا ہے. ہم نے کہا کہ ہمیں ملیں یا ہمیں اس میں انوالو کریں، ہم نے تو کہا ہی نہیں. سر میں نے آپ سے ہیں کہ یہ معذرت کے انتہائی ساتھ قابل اعتراض بات تھی. میرے میری عرض سن لے پلیز، آپ میری عرض سن لیں. آپ ہی سے بات کر رہا ہوں، آپ ہی سے بات کر رہا ہوں. میرے موقف آپ کی لائن آف کویسچننگ بالکل غلط ہے. سر آپ جب پلیز ایکسپٹ اٹ. اعتراض کر رہے ہیں بعد میں مجھ سے تکرار کر لیجئے گا پروگرام. جی فرمائیے سر، فرمائیے، پھر میں آپ سے بات. ہم نے اس بات کو انتہائی قابل اعتراض سمجھا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان پرائم منسٹر آف پاکستان سے بند کمرے کے اندر ملے ہیں. کیوں ملے ہیں؟ بالکل غلط تھا یہ ملاقات، اور نہ ہی ہمیں اس میں انوالو کرنے کی کوئی ضرورت تھی. ہاں، چیف جسٹس آف پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر جو کہ ایگزیکٹو کے سربراہ ہیں، ویسے تو فارم 47 زدہ پرائم منسٹر ہیں. ہمارا تو مطالبہ ہی یہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں، اور نہ صرف ہم بلکہ مبصرین، یہ میں نے آپ کو اس لیے اداریہ کا حوالہ دیا، وہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو جوڈیشل ایکشن لینی چاہیے تھی. پرائم منسٹر جو کہ ایگزیکٹو کے ہیڈ ہیں، باوجود اس کے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ 47 زدہ ہیں، ان کو طلب کرتے، ان کو نوٹس دیتے، ان کو کھلی عدالت میں بلاتے، اس کی لائیو سٹریمنگ کرتے، بجائے اس کے بند کمرے میں ان کو ملے ہیں. اس پہ جوڈیشل ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ یہ بات ہے. ہمارا تو سارا موقف ہی یہ ہے. وہ کنونشن یہ کہہ رہے ہیں ملی بھگت ہے. یہ بندو خیل ہوتے کون ہیں جو ہمیں کہہ رہے ہیں؟ یا اپنا پہلے تو دیکھیں، ان کی پارٹی نے جب سے یہ معاملہ آیا ہے ایک لفظ نہیں بولا. ان کی پارٹی نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. یہ کس کے مینڈیٹ کے اوپر آ کے کہہ رہے ہیں کہ یا ملی بھگت ہو رہی ہے یا کوئی یہ ہو رہا ہے؟ بلکہ سب سے پہلے تو ان 6 ججز کو چاہیے کہ قادر مندخیل کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس دیں، یہ تھوڑی دیر کے لیے اندر بھیجیں، ان کو ڈرائنگ روم کی سیر کرائیں، یہ سیدھے ہو کے وہاں سے باہر آئیں گے. یہ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ میں مسترد کرتا ہوں اس ساری بات کو کہ یہ کوئی ملی بھگت ہے، کہ یہ ملی بھگت ہے کہ ان کے گھروں میں کیمرے لگائے ہوئے ہیں. یہ ملی بھگت ہے کہ ان کو دھمکیاں ہو رہی ہیں کہ بلڈ پریشر کے لیے وہ جا رہے ہیں ہسپتالوں کے اندر. یہ ملی بھگت ہے کہ ان کے کسی کے جج صاحب کے بردر ان لا کو اغوا کر کے ان پہ تشدد کیا جاتا ہے اور ان سے کیمروں پر بیان لیتے ہیں. یہ ملی بھگت ہے. ججز کو اس حد تک دیوار سے لگایا گیا ہے، اور اعلیٰ عدالتوں کے ججز کو دیوار سے لگایا گیا ہے. اور اس ہاؤ ڈیئر ہی سے دس کہ یہ ملی بھگت ہے. ان کو اپنے الفاظ واپس لینے کی ضرورت ہے، اور جائیں اپنی پارٹی سے انسٹرکشنز لے کے آئیں کہ ان کی پارٹی کا موقف کیا ہے، بجائے کہ یہاں آ کے اس طرح کی بیہودہ گفتگو کریں. میں مسترد کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان جیسے لوگوں کو ٹیلی ویژن پہ آنا ہی نہیں چاہیے. یہ اس قابل ہی نہیں ہے. آپ اس میں کہیں کوئی فریق بھی نہیں ہے، اور آپ کا اتنا سخت رد عمل بھی ہے. آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ ریفرنس ہو، فل کورٹ ججز اس کو سنیں، 183 کے تحت اس کو سنا جائے، یہ عدلیہ کا معاملہ ہے، یہ عدلیہ کا معاملہ ہے. عدلیہ اس کو کرے. انتظامیہ اس میں ملزم ہے. انتظامیہ اس میں ملزم ہے. اگر وہ ملزم ہے تو ہم کیا کہہ رہے ہیں سر؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کی جو معروضات ہیں انتظامیہ کے حوالے کر دیں. آپ کے معروضات کو وفاقی حکومت سن لیتی اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کر لیتی. ہم تو یہ بات کہہ رہے ہیں. وہ ہوتے کون ہے؟ وہ تو ملزم ہے اس میں. وہ ملزم ہے. وفاقی حکومت ملزم ہے اس کے اندر. اب جو بھی ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ حکومت ہے. وفاقی حکومت ملزم ہے. چیف جسٹس کو طلب کرنا چاہیے تھا، ان کو کورٹ میں نوٹس دے کے بلانا چاہیے تھا، سارے فریقین کو بلانا چاہیے تھا. بہرحال آپ جب یہ کہتے ہیں عدالت کے اندر طلب کرنا چاہیے تھا، سوال غلط کیے جا رہے ہیں. تو سر سوال غلط نہیں کیے جا رہے. جب آپ اتنا سخت موقف لے رہے ہیں اس کے اوپر، تو ہم تو وہ بات کر رہے ہیں جو ملک میں ایک سیاسی استحکام کی بات ہے. ہم تو وہ بات کہہ رہے ہیں جو ملک کو آگے بڑھانے کی بات ہے کہ آپ کو آن بورڈ لیا جائے. سیاسی استحکام بیڈ روموں کے اندر گھس کے نہیں آتا. سیاسی استحکام ڈرائنگ روموں میں گھس کے نہیں آتا. ہاں تو آپ آن بورڈ آنا بھی نہیں چاہتے. ایک طرف سیاسی استحکام اس طرح نہیں آتا. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو آپ کے ہی لیڈر کہتے ہیں کہ جا کے ان کے ساتھ تعاون کریں. دوسری طرف آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے. وہ ایک الگ بات ہے. کیا چل رہا ہے؟ وہ ایک الگ بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ الزام لگے ہیں، ان الزامات کی تحقیقات عدلیہ کو خود کرنی چاہیے تھی. عدلیہ کو کھلی عدالت کے اندر لائیو سٹریمنگ کر کے کرنی چاہیے. آپ جواب دینا چاہیں گے؟ خود انتظامیہ کے بال کے کورٹ میں بال پھینک دیتے. ہم یہ کہہ رہے ہیں صرف ہم مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ عدلیہ نے اپنی اختیار کو استعمال نہیں کیا، اپنی آزادی کا تحفظ نہیں کیا، انتظامیہ کے حوالے کر دیا. سر ولید اقبال صاحب، سر مسعود رضا صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ولید اقبال صاحب جتنے جذباتی ہو رہے ہیں
اور ان سے ذرا یہ پوچھتا ہوں، جب عدم اعتماد کی تحریک اسمبلی کی بحالی کا جب 5 معزز ججوں نے جب فیصلہ دیا ہے اسمبلی کی بحالی کے، تو آج کے گلو بٹون نے سوشل میڈیا میں کیا کارٹون کیا گالی گلوچ سے نوازا، وہ یاد نہیں آپ کو؟ اور آپ اس پوائنٹ کے اوپر بات کریں، آپ ان 6 ججز کی بات کریں، اس پر بہتر ہوگا نا قادر بندو خیل صاحب ان کی بات کریں جو آج ہوا ہے، جو یہ بات مجھے ہے۔ بولنے دینا، آپ مجھے بولنے دیں، آپ بیچ میں نہ بولیں۔ آپ کرنٹ معاملے پہ بات کریں، آپ بتائیں عدلیہ کی آزادی کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ عدلیہ کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں؟ جس نے آپ مسعود رضا صاحب یا تو ان کو بولنے دیں یا مڑ گئی بہت گرما گرمی ہو رہی ہے یہاں پر میں مہمانوں سے کہوں گا کہ ذرا تحمل سے گفتگو کو آگے بڑھائیں، کنسٹرکٹیو گفتگو کریں، یہ بہت حساس نوعیت کا معاملہ ہے۔ اگر اس طرح سے یہ پولیٹیسائز ہو جائے گا، میڈیا کا کام تو یہی ہے کہ اگر جو ڈیفرنسز ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ہم کوئی کردار ادا کر سکیں، تو ہم نے تو بات یہ رکھی کہ تحریک انصاف کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا، لیکن ولید اقبال صاحب کہتے ہیں کہ آن بورڈ لینے کی کیا ضرورت ہے، پروسیجر کیا بنتا ہے، طریقہ کار کیا بنتا ہے، اس پر وہ بات کر رہے ہیں۔ تو ایک طرف تو عمران خان صاحب تعاون کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف سے تحریک انصاف یہ گفتگو کر رہی ہے، پھر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ آنے کو تیار نہیں ہے، حالانکہ حکومت نے کسی بھی لیول پر اس معاملے پر تحریک انصاف کو اپروچ ہی نہیں کیا۔ تو یہ معاملہ ایک سیاسی نوعیت اختیار کر چکا ہے اور آگے چل کر تحریک انصاف یہ کہہ چکی ہے کہ وہ اس پر تحریک بھی چلا سکتی ہے۔ ایک بریک کے بعد مزید اس پہ بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ بریک سے پہلے بڑی گرما گرمی تھی، میں نے سوچا یہ کہ ذرا مہمان جو ہیں وہ تحمل کا مظاہرہ کریں، تھوڑا گفتگو کوئی کنسٹرکٹیو انداز سے آگے بڑھے۔ اس دوران ولید اقبال صاحب جو ہیں وہ اٹھ گئے ہیں، تو میری کوشش یہ ہے کہ میں ان سے درخواست کروں کہ واپس آئیں، بیٹھیں اور اس گفتگو میں ضرور اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں۔ جی قادر بندو خیل صاحب، آپ گفتگو فرما رہے تھے، ذرا بتائیے کہ اس معاملے کو بجائے یہ کہ یہ پولیٹیسائز ہو، بجائے یہ کہ اس پر تلخیاں بڑھیں، کیسے اس معاملے کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، کیونکہ تلخیاں تو آپ نے دیکھ لی کس حد تک بڑھ چکی ہیں۔ دیکھیے سمپل سا معاملہ ہے مسعود رضا صاحب، یہ ججز نے الزام لگائے کہ ہمیں تھریٹ کرے تھے، جبکہ ان کے پاس قانون موجود ہے۔ توہین عدالت کا جیسے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کا میں نے ذکر کیا ہے کہ اس کو کس طرح انہوں نے ایسے کے تیسے کر دی، اس کا ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں اگر توہین عدالت ہے کرنا چاہیے، مگر کیا بات ہے کہ ایک ڈپٹی کمشنر کو تو آپ نے اچھی طرح سبق سکھا دی ہے، مگر ایک انسپیکٹر کے سامنے آپ بے بس ہو گئے۔ اچھا آپ بے بس ہو گئے، اب اس کا حل کیا ہے؟ ہمیں کیا پتا، کمیشن کو کیا پتا، حکومت پاکستان کیا پتا کہ یہ ججز سچ بول رہے یا نہیں سچ بول رہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ جوڈیشل کونسل چن کے اس کے لیے ہوتا ہے، جہاں وہ ججز کی مس کنڈکٹ یعنی وہ اپنی خلاف ورزی کر رہے اپنی ڈیوٹی کے، اس کے لیے ان چیزوں کے لیے تو ایک کمیشن ہوتا ہے جو کہ حکومت پاکستان نے کمیشن بنا لے۔ اب یہ کمیشن کے سامنے یہ اپیئر ہو جائے اور بتا دے کہ جناب مجھے ولید اقبال صاحب نے، قادر خان مندوخیل نے یا مسعود رضا صاحب نے فلانے دن ٹیلی فون کیا، فلانے دن آیا فلانے نمبر پہ اور یہ مجھے کہا یہ چیز ہے، تو یہ سمپل سا وہ ہے۔ اب وہ چیز اگر ثابت ہو جاتی ہے تو ان اداروں کے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے، کمیشن کا کام ہے وہ ریکمینڈ کرے گا، سزا نہیں دے سکتی ہے، اور اگر وہ ثابت نہیں کر سکے تو ان 6 ججوں کو پھر نوکری سے دھونا پڑے گا۔ لیکن میں یہ مطالبہ کروں کہ ان ججز نے چونکہ الزام لگا لی ہے کہ ہم نے یہ سارے کام جو کیے پریشر میں کیے، جہاں 4 لاکھ ملازمین کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے جسٹس محسن اختر کیانی نے، اور پھر دوسرے جج بینچ میں بیٹھا ہوا ہے جسٹس میاں گل اورنگزیب صاحب اور اس کے ساتھ جسٹس ارباب طاہر صاحب۔ اچھا اب یہ بتاؤ، جسٹس میاں گل اورنگزیب صاحب پچھلے خط میں تو موجود تھا، اس والے خط میں نہیں موجود، تو اس کو بھی بلایا جائے تھا کہ بھیا آپ نے پہلے جو الزام لگایا تھا اب وہ الزام دور ہو گیا، نئے والے خط میں اب کیوں شامل نہیں۔ اب تیسرا سوال یہ کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ یہ بینچ بناتا ہے اور سارے ججز سے وہ رابطے میں ہوتا ہے، اس کو کس نے ہدایت دی ہے، اس نے کس کے کہنے پہ بینچ بنایا، اس نے کی اسمبلی کے آئین کے آرٹیکل 69 کی خلاف ورزی کیوں کی، یا اس کے علاوہ جو بہت سارے کیسز ہیں جو لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ بتایا جائے کمیشن کو کہ اس نے کس کے کہنے پہ پریشر پہ کی دیے۔ سمپل سا سوال ہے، یہ تو ساری باتیں قادر بندو خیل صاحب کمیشن پوچھے گا نا، کمیشن پوچھے گا۔ یہاں پر معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے، ایک رکنی کمیشن بنا دیا گیا ہے، اس پر تحفظات ہیں نا، اور طریقہ کار پر کس بات کا تحفظ؟ بہرحال اب یہ معاملہ میں کہہ رہا ہوں نا، اس معاملے کو یہ معاملہ سیاسی بننا تھا۔ اچھا جس شخص کا میں پہلا تو سوال میں یہ رکھ رہا ہوں جو ولید اقبال صاحب اتنی تپش میں آ گئے، پہلا تو یہ کہ ان کا کیا کام ہے،
ان کا کیا کام ہے شور مچانا؟ ججز کا پرسنل معاملہ ہے، اس نے جوڈیشل کمیشن کے سامنے رکھا، حکومت پاکستان نے کمیشن بنا لی، اس جج قادر بھائی یہ آپ کی اپنی رائے ہوگی نا کہ پرسنل معاملہ ہے، ساری دنیا جسے ڈسکس کر رہی ہے وہ پرسنل معاملہ نہیں ہے نا، وہ اوپن لیٹر ہے، اور یہ معزز جج صاحبان میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ غلط بات کر رہے ہوں گے، کوئی کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا تبھی تو وہ یہ بات کر رہے ہوں گے نا۔ بھائی کچھ نہ کچھ ہوا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے، کیا کیا ایویڈنس ہے بتا دیں ثبوت۔ وہ تو ہو جائے گا نا سر، وہ تو ہوگا تو بہرحال معزز جج صاحبان کی طرف اس طرح کی گفتگو کرنا کہ جی کوئی ملی بھگت ہے یا خدا نہ خواستہ انہوں نے غلط بات کی ہے، میرے خیال میں یہ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا نا، یہ باتیں بھی یہ گفتگو بھی نہیں ہونی چاہیے نا۔ جملہ مجھے تو اگر میں آپ پہ الزام لگا رہا ہوں کہ مسعود رضا صاحب نے مجھے دھمکی دیا، میرے پہ پریشر ڈالا، تو اس کو میں کیسے ثابت کروں گا؟ میں ایویڈنس دوں گا سر، یہ تو ابھی معاملہ آگے بڑھے گا نا، ابھی تحقیق میں جائے گا تب بات ہوگی، ابھی سے یہ کنکلوژن آپ نے کیسے ڈرا کر لیا؟ یا کوئی بھی کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں تو غلط ہی ہوگا؟ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ ملی بھگت ہی ہوگی؟ قیصر شیخ صاحب آپ فرمائیے گا کہ یہ اس طرح کی گفتگو بھی تو پھر مناسب نہیں ہے نا، معزز جج صاحبان ہیں، بہت رسپیکٹیبل ہیں، انہوں نے ایک بات کی ہے، ان کی عزت اور تکریم کو بھی سامنے رکھنا چاہیے اور اسی انداز سے پھر گفتگو کرنی چاہیے۔ کیسے کوئی یہ نتیجہ اس وقت اخذ کر سکتا ہے کہ یہ خدا نخواستہ کوئی ملی بھگت ہوگی، یہ کوئی ایسی کوئی سازش ہوگی؟ یہ مسعود رضا صاحب، آپ نے وحید اقبال صاحب کی گفتگو سنی، مجھے آپ کہہ رہے تھے کہ آپ ان کو انگیج کریں جی، اب وہ خود انہوں نے مجرم قرار دے دیا ایگزیکٹو کو بھی، اور انہوں نے الزام لگا دیے چیف جسٹس صاحب کے بھی، تو ہم کس طرح، میں تو یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم تو ہر وقت ان سے انگیج ہونا چاہتے ہیں، ہم ملک چلانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے یہ کسی جگہ بھی کوآپریٹ نہیں کر رہے، اور پھر بات یہ کہ ججز جو ہیں وہ خود اتنے پاورفل ہیں، کتنے عرصے سے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے جو انہوں نے جو پوائنٹ کیا ہے، اب وہ ان کے خلاف کوئی کہ جو ان کے خلاف کر رہے ہیں ایکشن وہ لینے کے مجاز سے وہ ڈائریکٹ ایکشن لیتے ہیں ان کے خلاف، انصاف تو انہوں نے دینا ہے لوگوں کو۔ اگر وہ اپنے خلاف جو کوئی ان کا یہ سنگین قسم کے جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ ہو رہا ہے ان کے مطابق، تو انہوں نے کیوں نہیں اس کا ایکشن کیا، فیصلہ کرتے؟ سر دیکھ لینا، اس سے دباؤ کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں نا شیخ صاحب، اس سے آپ دباؤ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہت شکر گزار ہوں ولید اقبال صاحب کا، کتنا عرصہ دیکھیے مسعود کتنا عرصہ وہ دباؤ میں آتے رہے، پہلے کوئی ایک دن یا تو وہ کل ہوتا، اتنا عرصہ تو دباؤ میں آتے رہے، اور انہوں نے فیصلے کیا دینے ہیں؟ وہ ججز صاحب نے کوئی بھی کسی کو تکلیف ہونی ہے تو ان کو ریمیڈی تو ججز نے دینی ہے نا، اپنے خلاف جو ہوتے رہے وہ کچھ کر نہیں سکے۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں نا، یہ کہہ رہے ہیں، میں بس بات کو ختم کروں، میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے، وہ تو ان کا رائٹ ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ لوگ اس وقت انٹرسٹڈ ہیں، ہم ان کو کہہ کے آئے ہیں کہ ہم ملک کو آگے بڑھائیں گے، ہم جو مہنگائی ہے دور کریں گے، ہم غربت کو کم کریں گے، ہم بے روزگاری کو ٹھیک کریں گے، ہم انڈسٹری بڑھائیں گے۔ لوگ اس وقت کیا احتجاج کریں؟ ان کے حالات کی طرف تو کسی کو توجہ نہیں ہے۔ چلیں وہ ان کا معاملہ ہے کہ وہ لوگوں کو کیسے موبلائز کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ولید اقبال صاحب، آپ میری درخواست پر ایک بار پھر تشریف لائے، ہو جاتی ہے گرما گرمی، لیکن اس معاملے کا ایک ایسا حل ہونا چاہیے جو پوری قوم کے لیے سیٹسفیکٹری ہو، تو اس میں ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپ پارلیمنٹیرین، آپ سینیٹر ہیں، آپ اپنا ایک ویٹیج رکھتے ہیں، تو آپ لوگوں کی بھی اس میں کوششیں ہونی چاہیے کہ ایک ایسا حل اس کا نکلے جس پر سیاسی پوائنٹ اسکورنگ بھی نہ ہو اور ایک معاملہ جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے۔ وہ کیا ہو سکتا ہے سر؟ دیکھیں جی، میں دوسری یا تیسری دفعہ دہرا رہا ہوں تاکہ اس میں کوئی ابہام نہ رہے، ہمارا موقف بڑا واضح ہے، اور وہ میری پارٹی کا موقف بھی ہے، میرا ذاتی موقف بھی ہے بطور ایک قانون کے پیشے سے تعلق رکھتے ہوئے، اور میں آئین کے مضمون کو پڑھاتا بھی رہا ہوں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز خود، یعنی انصاف کرنے والے، انصاف مانگ رہے ہیں، اور جو اس میں سب سے بڑی مایوس کن بات نظر آئی، اور انصاف کس سے مانگ رہے ہیں یا کس حوالے سے مانگ رہے ہیں؟ انتظامیہ کے ایک بڑے اہم اور حساس حصے کہ ان پہ غالب آنے، ان کو دھمکیاں دینے، ان پہ جاسوسی کرنے، ان پہ تشدد کرنے کے حوالے سے مبینہ طور پہ وہ یہ مانگ رہے ہیں۔ اس کے لیے واحد طریقہ جو ہمارے آئین کا ایک ستون ہے، آئین کا بھی اور قرارداد مقاصد کا، جو کہ ہمارے آئین کا تمہید بھی ہمارے آئین کی ہے اور ہمارے آئین کا ایک حصہ بھی ہے، اس کے اینیکس کے طور پہ عدلیہ کی آزادی۔ عدلیہ نے اگر اپنی آزادی کا تحفظ کرنا ہے
تو اس کو خود اس پہ ایکشن لینی چاہیے تھی، نہ کہ انتظامیہ کی ذمہ داری لگائی ہوتی اور انتظامیہ کی کورٹ میں بال پھینک دیا ہوتا کہ جائیں آپ کمیشن بنائیں، اس کمیشن کی کمپوزیشن بھی آپ کریں گے، اس کمیشن کے ٹی او آرز بھی آپ بنائیں گے۔ میں صرف ایک مثال دے دوں آپ کو کہ ایک ریٹائرڈ جج، وہ کوئی بھی ہو، کتنے بڑے قابل احترام ہو، میں اس پہ نہیں جاتا، ایک سپریم کورٹ کا بینچ تھا جس کے آگے ایک کیس آیا تھا ایئر مارشل اصغر خان والا، 1996 میں وہ آیا تھا۔ کیا الزام تھا اس میں؟ سیاست میں مداخلت کا، حساس اداروں کی سیاست میں مداخلت کا۔ کتنا ٹائم لگا تھا؟ ایک سپریم کورٹ کے بینچ نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، 16 سال کے بعد اس کا فیصلہ آیا تھا 2012 کے اندر۔ تو جب ایک بینچ جو ہے اس طرح سے فیصلے کرنے میں، ایسے معاملوں میں اتنی ڈیفیکلٹی رکھتا ہے، تو ایک کمیشن جو کہ ایگزیکٹو بنائے گا وہ کیا احتساب کرے گا؟ اس لیے ہم سمجھ رہے ہیں، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہ انوالو کریں، عدلیہ خود اپنی آزادی کا تحفظ کرے۔ اس لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو چاہیے تھا بینچ بناتے، نوٹس دیتے، کھلی عدالت میں اس کی سماعت کرتے اور اس کی لائیو سٹریمنگ کرتے، اور کنونشن بلائیں تاکہ پتہ لگے کہ یہ سو کالڈ ملی بھگت کنونشن بلائے تاکہ پتہ لگے کہ سندھ ہائی کورٹ کے، لاہور ہائی کورٹ کے، پشاور ہائی کورٹ کے، بلوچستان ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے اور ان کی ماتحت عدلیہ کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے۔ یہ نہیں ہو رہا، اس لیے ہمیں مایوسی ہے، ہمیں افسوس ہے، اور اس لیے ہی لوگ اداریے لکھ رہے ہیں اس کے اوپر۔ اچھا قادر مندوخیل صاحب، یہ بڑا واضح سا موقف ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں پارٹی نہیں بننا چاہیے، بننا ہے بلکہ عدلیہ خود یہ کرے۔ حکومت کی طرف جو ذمہ داری بنتی ہے، میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، فیض آباد دھرنا کیس، سر اس کے اوپر عمل درآمد آج تک ممکن نہیں ہو سکا، تو جو حکومت فیض آباد دھرنا کیس پر عمل درآمد نہیں کر سکی، وہ کس طرح ایک صاف و شفاف تحقیقات کرا سکتی ہے اتنے اہم معاملے کی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان ججز صاحبان نے جو الزام لگایا اس سے یہ نہیں لگایا کہ یہ جو 1-2 مہینے پہلے حکومت ہے اس نے کیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ پچھلے 16 مہینے کی حکومت نے کیا، اس نے کہا سالوں سے۔ ٹھیک ہے، اب سالوں میں پی ٹی آئی بھی آ رہی، نمبر 1 بات۔ دوسری بات یہ کہ ولید اقبال صاحب اس چیز کو سیاسی اکھاڑا بنانا چاہ رہے ہیں کہ پورا کانفرنس بلاؤ وغیرہ وغیرہ، اور خود مثال دے رہے کہ سپریم کورٹ کے بینچ نے 16 سال لگا لیا ہے۔ تو جب آپ کو سپریم کورٹ کے بینچ پہ اعتبار نہیں ہے، آپ کو کمیشن پہ اعتبار نہیں ہے، آپ اس کو بھی جا کے سائفر کی طرح پورا پاکستان میں یا دنیا بھر کے سامنے کنونشن کی صورت میں آپ رسوا کرنا چاہ رہے ہیں۔ سمپل سے یہ وکیل مجھے بتاتے، سمپل سے یہ ہے، میں آپ الزام لگاتا ہوں مسعود رضا نے مجھے گالی دی، مجھے دھمکی دی ہے، ٹھیک ہے بھائی، میں ثابت کروں گا نا کہ بھائی فلاں نمبر۔ قادر مندوخیل صاحب، میرے پاس وقت ختم ہو گیا بدقسمتی سے، ورنہ اس ڈسکشن کو آگے بھی بڑھایا جا سکتا تھا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا قادر مندوخیل صاحب، محترم جناب ولید اقبال صاحب، محترم جناب قیصر احمد شیخ صاحب۔ گفتگو آپ نے سنی، بہت اہم نوعیت کا معاملہ ہے، اسے سیاسی نہیں ہونا چاہیے اور اس کا منطقی انجام ہونا چاہیے۔